खातून ने शॉपिंग बैग उठाते हुए बच्चों को आवाज दी, चलो बच्चों, नानी अम्मा को खुदाफिज कहो और गाड़ी में बैठो, हम आज ही घर वापस जाएंगे। बच्चों ने नानी माँ के गले लगकर अलविदा किया। बच्चों की नानी ने खातून को गले लगाते हुए एक बार फिर कहा कि बेटा, रात काफ़ी हो गई है, तुम सुबह चले जाना। खातून ने जवाब दिया, माँ जी कुछ नहीं होता, मैं कौन सा पहली दफ़ा घर जा रही हूँ, बस आधे पौने घंटे तक गुजरावाला पहुँच जाऊँगी, आसान सा तो सफ़र है। लेकिन खातून को ये खबर नहीं थी कि आज की रात उसके नसीब और ज़िंदगी पर भारी पड़ने वाली है, और लाहौर से गुजरांवाला का ये आसान सा सफ़र उसके लिए ज़िंदगी भर के लिए सफ़र करने का सबब बन जाएगा। 8 सितंबर की सितंबर रात का 1 बज रहा था जब खातून की गाड़ी अचानक लाहौर के नज़दीकी इलाके गुजरपुरा के पास जाकर अचानक रुक जाती है। पता चलता है कि गाड़ी का फ्यूल ख़त्म हो चुका है। गाड़ी मोटरवे की इंतहाई सुनसान इलाके में बंद हो गई। खातून ने गाड़ी के शीशे ऊपर चढ़ाए और गुजरांवाला में अपने दोस्त जुनेद को फ़ोन किया, जिसने मोटरवे की हेल्पलाइन 1130 पर कॉल करने को कहा। हेल्पलाइन पर कॉल की तो बताया गया कि ये मोटरवे उनकी हदूद में नहीं आती, अलबत्ता वो मदद के लिए एक नंबर पर कॉल कर सकती हैं। इस नंबर पर कॉल की तो कहा गया कि आपको थोड़ी देर तक मदद फराहम करने के लिए कुछ लोग पहुंच जाएंगे। लेकिन हुआ ये कि मदद तो ना पहुंची। सफाक दरिंदे डाकुओं के रूप में उन पर नाजिल हो गए। एक डाकू का नाम था आबिद मल्ली और दूसरे का नाम शफकत। यहाँ से खातून की ज़िंदगी का दर्दनाक बाब शुरू होता है जिसे वो शायद ही फरामोश कर सके। उसके बच्चों ने ऐसी खौफनाक दर्दनाक रात कभी ना गुजारी होगी। उस रात की यादें उन्हें मरते दम तक तड़पाती रहेंगी। सुनसान सड़क ने इन दोनों दरिंदों का हौसला बढ़ाया। उन्होंने शीशे तोड़े और खातून से 15 मिनट तक लूट मार का सिलसिला जारी रखा। खातून से नकदी जेवरात मोबाइल छीन कर उन्होंने 1000 का नोट डैशबोर्ड पर रखा और चल दिए। लेकिन दूर दूर तक वीरानी देखकर आबिद मल्ली का अंदर का शैतान जाग उठा। उसने शफकत को वापस चलने को कहा। वापस जाकर खातून को उन्होंने साथ लिया और नीचे झाड़ियों की तरफ चल पड़े। खातून ने मुज़ाहमत की तो उसके बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, कत्ल करने की धमकी दी गई, जिस पर खौफजदा खातून अपनी औलाद की खातिर उनके साथ चली गई। उस दिन बच्चों ने अपनी माँ के एतबार और इज्जत को तार तार होते हुए देखा। बच्चे अपनी माँ के साथ होने वाले सलूक पर तड़प तड़प कर रोते रहे। रात के 3 बजे गाड़ी के पास डॉल्फिन फोर्स का एक एहलकार पहुंचता है जिसमें कोई नहीं होता। शीशे टूटे हुए हैं और कुछ फासले पर बच्चों के जूते और टिश्यूज बिखरे हुए हैं। वो आवाज़ देता है, कोई है? तो जवाब में खातून की डरी सहमी हुई आवाज़ आती है। वो नीचे जाता है तो वहाँ उसे एक उजड़ी हुई शक्ल के साथ एक खातून दिखाई देती है जिसके चेहरे और बाजुओं पर खून के धब्बे होते हैं, और वो अपने बच्चों को अपने हिसार में लिए खड़ी है। खातून इतनी खौफजदा है कि उसे कहती है कि मेरे पास मत आना। डॉल्फिन एहलकार उसे यकीन दिलाता है कि वो पुलिस एहलकार है, इसे डरने की ज़रूरत नहीं। खातून को यकीन आ जाता है। वो ऊपर गाड़ी के पास पहुंच जाते हैं। कुछ देर तक पुलिस भी पहुंच जाती है। पता चलता है कि खातून के जानने वाले एक अजीज़ ने पुलिस को फ़ोन करके आगाह किया। 9 सितंबर बुध की सुबह सारा मामला पुलिस के इल्म में आ जाता है। 10 बजे के करीब खातून को गुजरपुरा थाने ले जाकर FIR दर्ज की जाती है। व्यूअर्स, इतनी लंबी तमहीद बांधने का मकसद ये था कि आपके सामने हम कुछ हकाइक रख सकें, टाइम लाइन रख सकें इन्वेस्टिगेशन की, और अब तक इस वाक़े के बाद किस किस्म की इन्वेस्टिगेशन की गई है पुलिस की जानिब से, सियासतदानों का क्या रवैया रहा, पिछले कुछ दिनों के अंदर सोशल मीडिया पर किस किस्म की ख़बरें गर्दिश करती रही, और फिर हमारे माशरे का क्या किरदार होना चाहिए पुलिस फोर्स का, खुसूसन ऐसे वाक़यात की रोशनी में। जब एक वाक़या पेश आता है, रियासत उसका नोटिस लेती है तो पूरी रियासती मशीनरी हरकत में आ जाती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे वाक़यात होते हैं जिन्हें हमेशा के लिए नामुकम्मल तफ्तीश और दीगर ऐसे कई पहलू हैं जिसकी वजह से इसे नज़रअंदाज कर दिया जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपके सामने तमाम हकाइक की टाइमलाइन रखेंगे और फैसला आप पर छोड़ेंगे कि अब तक जो तफ्तीश हुई है, जो किरदार मीडिया का रहा, सोशल मीडिया का रहा, और किस किस्म की ख़बरें गर्दिश करती रही, इससे किसको फ़ायदा हुआ और किसको नुकसान हुआ, इसका फ़ैसला आप खुद कीजिएगा। व्यूअर्स, 9 सितंबर 2020 को FIR दर्ज होने के बाद ये सानिया मीडिया पर रिपोर्ट होता है और हर तरफ कोहराम मच जाता है। सोशल मीडिया पर इस वाक़े की मज़म्मत में टॉप ट्रेंड चलते हैं, जबकि हर चैनल की ये हेडलाइन बन जाता है। हर शहरी इस अलमनाक वाक़े पर अफसुर्दा नज़र आता है। CCPO का मुतनाज़ बयान मज़ीद लोगों के गम गुस्से में इजाफा करता है। 10 सितंबर 2020
CCPO نے متنازع بیان دے کر شہریوں کے غم و غصے کو تیز کر دیا۔ انہوں نے خواتین پر سوال اٹھائے کہ وہ رات اس وقت گھر سے کیوں نکلی، پیٹرول کیوں نہیں چیک کیا، GT روڈ سے کیوں نہیں گئی، موٹر وے کا کیوں استعمال کیا۔ ایسے بیان CCPO کی طرف سے دیے گئے۔ 11 ستمبر 2020 ملزمان کی DNA کی مدد سے شناخت کی جاتی ہے اور دونوں کی تصویر جاری کر دی گئی، اور اس کے بعد گرفتاری کے لیے مدد فراہم کرنے والے شخص کو 25 لاکھ روپے انعام کا اعلان بھی کیا گیا۔ 12 ستمبر کو ملزمان کے گھروں پر چھاپے مارے گئے، لیکن وہ بھاگ نکلے۔ ملزم عابد اور وقار کی تصاویر میڈیا پر نشر گئی۔ ملزم عابد کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ ایک پرانا عادی مجرم ہے اور پولیس کے ریکارڈ میں تمام اس کی جرائم کی داستانیں موجود ہیں۔ ویورز، IG پنجاب کے مطابق ساتھی ملزم کے DNA کے بارے میں پولیس کو بہت حد تک یقین ہے، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ شناختی کارڈ کا نمبر اور گھر کے پتوں سے جلد اسے پکڑ لیا جائے گا۔ ایک ملزم کے بارے میں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جب اس کے گھر پر چھاپا مارا گیا، جس میں وہ اور اس کی بیوی دونوں فرار ہو گئے، لیکن ان کے چھوٹی بچی گھر میں ملی جسے تحویل میں لے لیا گیا۔ 13 ستمبر 2020 عابد علی کے شریک ملزم وقار نے خود کو گرفتاری کے لیے پیش کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ عابد کے ساتھ دیگر وارداتوں میں ضرور ملوث تھا، لیکن اس واقعے میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ وقار کے بہنوئی عباس کا نام بھی سامنے آیا، جس نے ملزم عابد کو کال کی تھی۔ 14 ستمبر 2020 ملزم وقار کے بہنوئی عباس نے بھی گرفتاری پیش کر دی۔ اس کا کہنا تھا کہ اس نے کام کے سلسلے میں عابد کو فون کیا تھا۔ یہ سچ ہے کہ عابد اور ایک اور ملزم مل کر وارداتیں کرتے تھے، لیکن اس واردات میں وہ شریک نہیں تھا۔ اس موقع پر اس نے شفقت نامی ایک بندے کا ذکر کیا جو عابد کے ساتھ اس واردات میں ملوث ہو سکتا ہے۔ پولیس کا ایک نیا اشارہ ملا اور پولیس نے شفقت کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارنے شروع کر دیے۔ دوسری جانب متاثرہ خاتون کو جب ملزم وقار الحسن کی تصویر دکھائی گئی تو اس نے وقار کو پہچاننے سے انکار کر دیا۔ ویورز، اس واقعے کی فوری بعد پورے ملک میں مظاہروں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ عوام نے مطالبہ کیا کہ مجرموں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے، بلکہ پاکستان کے لیگل اور پولیس سسٹم پر بھی کئی سوالات اٹھائے گئے۔ کمیٹی تشکیل دی گئی تاکہ تفتیش کا دائرہ کار وسیع کیا جا سکے اور مجرموں کو جلد سے جلد پکڑا جا سکے۔ وزیراعظم عمران خان نے موٹر وے پر ہونے والے اس انتہائی افسوسناک واقعے کا سخت نوٹس لیا اور اپنے ایک بیان میں کہا کہ ایسے لوگ اور ایسے واقعات میں ملوث ہونے والے افراد کو جنسی صلاحیت سے محروم کر دینا چاہیے، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایسے افراد کو سرعام پھانسی پر لٹکا دینا چاہیے۔ 15 ستمبر 2020 کو پولیس نے اکاڑا کے علاقے دیپالپور میں کارروائی کرتے ہوئے ایک اور ملزم شفقت کو گرفتار کر لیا۔ اس نے نہ صرف جرم میں شریک ہونے کا اعتراف کیا بلکہ اس کا DNA بھی میچ کر گیا، جس سے ثابت ہو گیا کہ عابد ملی خاتون کے ساتھ زیادتی کرنے والا ملزم تھا۔ 16 ستمبر 2020 پولیس نے ملزم عابد کے بیوی اور دیگر 5 رشتہ داروں کو گرفتار کیا، جبکہ 16 ستمبر کی رات کو ملزم عابد کی تلاش کے لیے قصور کے نواحی علاقوں میں سرچ آپریشن کیا گیا، لیکن مرکزی ملزم عابد ہاتھ نہ آیا۔ 17 ستمبر کو پہلی بار متاثرہ خاتون کا بیان سامنے آیا، جس نے وزیراعظم عمران خان سے مجرموں کو سرعام پھانسی دینے کا مطالبہ کیا۔ متاثرہ خاتون بھی اس واقعے کے گہرے دکھ اور رنج سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہوئے اپنے حواس بحال کر رہی ہیں، اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جو خاتون کی طرف سے بیان دیا گیا، انہوں نے ملزموں کو پہچاننے کی تصدیق کر دی ہے۔ خاتون نے وزیراعظم عمران خان سے دونوں مجرموں کو سرعام پھانسی دینے کا مطالبہ کیا اور کہا ہے کہ یہی اس کے لیے انصاف ہوگا۔ خاتون کا کہنا ہے کہ PTI وہ جماعت ہے جس نے انصاف کا وعدہ کیا، لیکن انصاف اس وقت ہوگا جب CCPO کے بیان کے خلاف بھی سخت اقدام اٹھایا جائے گا۔ 17 ستمبر 2020 موٹر وے زیادتی کیس کے مرکزی ملزم عابد ملی کی سالی نے یہ دعویٰ کیا کہ اس سے اس کا بہنوئی ملنے آیا۔ مرکزی ملزم کی سالی کشور بی بی نے اپنے بیان میں یہ دعویٰ کیا کہ عابد اس سے 4 بجے 17 تاریخ کو ملنے آیا۔ عابد نے مجھ سے پوچھا کہ گھر میں یہ جو لوگ موجود ہیں یہ کون ہیں۔ سالی کشور بی بی نے یہ دعویٰ کیا کہ عابد نے اسے پارک میں ملنے کا کہا۔ اس پر اس نے محلے داروں کو اطلاع دی اور پولیس وہاں پر جب پہنچتی ہے تو عابد وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتا ہے، جس کے بعد پولیس نے اس کا تعاقب بھی کیا۔ کشور بیوی کے مطابق عابد کا حلیہ بہت ہی خراب تھا، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، جوتی بھی ٹوٹی ہوئی تھی۔ کشور بیوی کا یہ بھی کہنا ہے کہ عابد سے ہماری کوئی رشتہ داری نہیں۔ عابد نے میری بہن کو 4 سال پہلے اغوا کیا اور زبردستی شادی کی۔ میری بہن کی پہلی شادی سے 4 بچے ہیں،
جبکہ 3 ہمارے پاس ہیں اور 1 بچی اس کے پاس ہے۔ دوسری جانب پولیس نے اس کیس کے اندر مرکزی ملزم عابد محلی کے 5 رشتہ داروں کو حراست میں لے لیا ہے۔ CTD یعنی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ، CIA اور قصور پولیس نے قصور روڈ راؤ خان والا میں مرکزی ملزم عابد کی موجودگی کی اطلاع پر گزشتہ شب آپریشن بھی کیا۔ اور آپ کو یہ بتا دیں کہ پولیس کے مطابق زیر حراست افراد میں عابد کے 2 کزن، 1 خاتون اور 2 عزیز شامل ہیں۔ 2 روز قبل ان افراد کا عابد سے رابطہ ہوا۔ زیر حراست افراد کو قصور سے لاہور منتقل کیا گیا، جہاں ان سے نامعلوم مقام پر مزید تفتیش کی جا رہی ہے۔ ویورز، پولیس کے مطابق ملزم کی بیوی کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ خاتون مرکزی ملزم کے ساتھ شیخ پورہ کے گاؤں قلعہ ستار شاہ سے فرار ہو گئی تھی۔ عابد کی بیوی بچوں کو لینے جب مانگا منڈی میں اپنے سسرال پہنچی، جہاں پولیس نے اسے حراست میں لے لیا۔ ویورز، یہ ٹائم لائن تھی حقائق کی، تفتیش کی، واقعات کی، کہ اس وقت سیاستدانوں نے کیا کیا، پولیس نے کیا کیا اور تفتیش کہاں تک پہنچی ہے، اور اس وقت کتنے لوگ پولیس کی حراست میں ہیں، اور بہت ہی جلد مرکزی ملزم کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ ویورز، اس پورے سینیریو کے اندر آپ کو بتائیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر جس طرح کیس کو اٹھایا گیا، اگر یہ کیس سوشل میڈیا پر نہ آتا تو اتنی بڑی اس کی انکوائری نہ ہوتی، اور اس کیس کو ہائی پروفائل کبھی بھی ہم بنتے ہوئے نہ دیکھتے، جس پر وزیر اعظم پاکستان نے بیان دیا۔ اسٹیٹ کے تمام جو بڑے ادارے ہیں اس پر اس وقت کام کر رہے ہیں۔ تو سوشل میڈیا کی حقیقت ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ لیکن آپ کو یہ بتائیں کہ سوشل میڈیا نے جہاں پہ اس کیس کو ہائی پروفائل بنایا، وہاں پر بہت ساری غلط رپورٹنگ بھی ہو رہی ہے۔ اس کیس کو جتنا خاموشی کے ساتھ حل کرنا چاہیے تھا ویسا نہیں ہوا۔ ماضی کے اندر ہم نے، مجھے یاد ہے 2007 اور 2008 کا وہ ٹائم جب پاکستان دہشت گردی کی لپیٹ میں تھا، تو میں نے بہت دفعہ ایسے واقعات اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتے دیکھے جب میراتھن ٹرانسمیشنز دہشت گردوں کی موجودگی کے حوالے سے ٹیلی ویژنز پہ چلائی جاتی، تو ہوتا یہ رہا کہ میڈیا کے ذریعے کتنی کارروائی ہوئی ہے، افواج پاکستان کہاں پہ موجود ہیں، کاؤنٹر ٹیررزم کے لوگ، فورسز کہاں پہ موجود ہیں، پولیس کی پوزیشنز کیا ہیں، تمام انفارمیشن دہشت گردوں تک پہنچتی رہی۔ تو یہ جو انفارمیشن کے نام پہ ہم چیزیں شیئر کر رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے کیس پر بہت ہی برے اثرات مرتب ہوئے ہیں، اور مجرمان جو اس میں ملوث تھے وہ الرٹ ہوتے جا رہے ہیں۔ کتنے چھاپے مارے گئے، کہاں گئے، اور کن علاقوں کا ذکر ہم سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ رپورٹنگ میں جب یہ لوگ، ہمارے جتنے بھی صحافی دوست ہیں، جب یہ رپورٹ کرتے ہیں تو انہیں اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ اس کیس پہ پڑے گا۔ باہر کی دنیا کے اندر اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، لیکن کبھی بھی متعلقہ ڈپارٹمنٹ کی سٹیٹمنٹ کے علاوہ کسی قسم کی سٹیٹمنٹ جاری نہیں کی جاتی۔ لیکن یہاں پر بہت سارے لوگ اس وقت شارلک ہومز بنے ہوئے ہیں، اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ سبقت لے کے جائیں انفارمیشن کے حوالے سے، اور خصوصاً یہاں پر پولیس کا بھی ایک اپنا کردار ہونا چاہیے۔ یقیناً یہ انفارمیشن جو صحافیوں تک پہنچ رہی ہے، اس میں کہیں نہ کہیں پولیس انوالو ہے، پولیس کے وہ لوگ انوالو ہیں جنہیں انفارمیشن ملتی ہے، اور اپنے تعلقات کو صحافیوں کے ساتھ بہتر بنانے کے لیے یا پرانے تعلقات کی وجہ سے انفارمیشن شیئرنگ کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ ویورز، ضرور ہمیں کمنٹ کریں اور بتائیں کہ کیا یہ ایک کیس تھا جس پہ پوری ریاستی مشنری ہم نے دیکھا حرکت میں آئی، کیا پولیس کا رسپانس تمام کیسز میں ایسا ہی ہونا چاہیے یا نہیں؟ اگر یہ کیس سوشل میڈیا پر نہ آتا، اس کو شاید اس طرح ٹریٹ نہ کیا جاتا جس طرح آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا ہر لیول پہ، ہر ٹیئر کی جو پاور کوریڈورز ہیں اس کیس کے ساتھ منسلک ہیں۔ اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ مجھے لندن سے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔